अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात की खिदमत में एहसास रमज़ान अपील 2022 लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हम रमज़ान अपील 2022 में एहसास की जानिब से आप दुनिया भर के तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश करते हैं कि एहसास ट्रस्ट हमारा, इस एहसास की ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि ज़रूरतमंद अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये गुज़िश्ता बरसहा बरस से जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं नाज़रीन, इस नेकी और भलाई के काम में आप सबको आगे बढ़कर एहसास के हाथ मजबूत ज़रूर करने चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि एहसास की अपील का ये सिलसिला हमारा बरसहा बरस से जारी है और हमारी हर बात एक ही बात होती है। हर बार हम यही तो कहते हैं कि आप इस वतन में रहने वाले गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कीजिए, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने में एहसास के हाथ मजबूत कीजिए। और नाज़रीन, एहसास के टेलीफोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ARY डिजिटल USA पर भी आ रहे हैं, ज़ौक़ पर भी आ रहे हैं, ARY QTV पर भी आपके सामने मौजूद हैं। आप जहां जिस जगह चाहे लॉग इन कर सकते हैं। नाज़रीन, एहसास के वेब एड्रेस आपके सामने मौजूद हैं, बैंक डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। आप इन्हें भी लॉग इन कर सकते हैं और लॉग इन करते करते आप ये सोचिए कि आप सिर्फ एक किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मदद के उस हिस्से में शामिल हो रहे हैं कि जहां नेकी ही नेकी और भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। और मालिक दो जहां खालिक अर्ज़ो समा ने यही तो कहा है कि उसे नेकी और भलाई करने वाले सबसे ज़्यादा पसंद हैं, और ख़ास तौर से वो लोग कि जो उसकी मखलूक के साथ भलाई करते हैं। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन में आपके साथ, आपकी इस महफिल में आपके सामने जो मौजूद हैं, इनमें अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब मौजूद हैं। फैसल अजीज़ी बंदगी साहब के साथ साथ अल्लामा अहमद मुनीर नूरानी साहब मौजूद हैं, और मेरे दाएं हाथ की जानिब अरशद सोहरवर्दी और उनके बराबर साहिबजादा तकीउर रहमान फरीदी मौजूद हैं। नाज़रीन, हम सब की मौजूदगी इस बात की दलील है कि एहसास की ये ट्रांसमिशन जारी व सारी है, और एहसास की इस ट्रांसमिशन में हम आज जो ज़िक्र कर रहे हैं वो माह रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र कर रहे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की गुज़रती हुई इन बाबरकत सातों का ज़िक्र कर रहे हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक हमें दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम लेकर आता है। रब बारी ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक में मखलूक खुदा से क्या कहता है। आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस माह सयाम के लिए क्या हैं, और कुरान हकीम इस रमज़ान के बारे में क्या हुक्म देता है। नाज़रीन, मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ करवाने से पेशतर आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एहसास सालाह गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी इफ्तारी का जो एहतमाम मुस्तकिल कर रहा है, इस बार आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से 300 अफराद की इफ्तारी के सिलसिले में जो तखमीना लगाया गया है वो $US में बनता है तकरीबन $240 और 150 UK पाउंड। रमज़ान राशन पैक जो ज़रूरतमंद अफराद के घरों तक भिजवाए जाते हैं, वो ज़रूरतमंद अफराद के जिनकी मुंतज़र निगाहें एहसास के और हमारे आपकी जानिब उठी रहती हैं। नाज़रीन, उन लोगों के घरों तक इस राशन पैक को भेजने में आप अगर ताउन करना चाहते हैं तो $US में आप $95 देकर और 85 बरतानवी पाउंड देकर इन गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, हम माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों का ज़िक्र कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें हमें क्या पैगाम देती हैं, रब बारी ताला क्या चाहता है, आक़ाए दो जहां सरकार मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं, कुरान हकीम में हमारे लिए क्या हुक्म है। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह फरमाइए। कुरान हकीम ने रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत, उसकी तारीख़ और उसकी मकसदियत
جی ایک جملے میں بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ لازم کر دیا، ہاں کما کتب علی الذین من قبلکم، واہ اب یہ اس کی تاریخ ہے کہ ایسے ہی تم پر لازم کیا جیسے امت ہے ما سبق پر، مقصدیت ہے جی لعلکم تتقون، ہاں کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، یعنی تقوی کا حصول روزوں کا مقصد ہے۔ اگر ہم تمام تر عبادات کر کے روزے رکھ کر حصول تقوی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا مقصدیت حاصل نہ کرنے والی بات ہے کہ ہم نے مقصد گنوا دیا۔ ٹھیک رمضان المبارک میں ان روزوں کے ذریعے تقوی کے حصول کو آسان بنایا جاتا ہے۔ واہ تقوی کا حصول یوں آسان بنایا جاتا ہے کہ انسان کے نفس پر بھوک اور پیاس کا بار رکھا جاتا ہے ٹھیک تاکہ اس کی خواہشات دب جائیں، اور انسان کے قلب اور اس کے روح اس کو غذا فراہم کی جاتی ہے واہ 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 کہ تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، عبادات کے ذریعے پھر انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شیطان مجھے بہکا دے گا، واہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، واہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، پھر ایک رات ایسی ہے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو یہ پورا مہینہ اتنی رحمتوں اور برکتوں کا یہ اس لیے ہے کہ اے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی کو حاصل کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا کہ تم اس میں اپنا قلیل محنت کر کے کثیر اجر بھی پا سکتے ہو، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک طویل فاصلہ تم کم وقت میں طے بھی کر سکتے۔ جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ٹھیک انسان کو نیکی کے راستے پہ جو رکاوٹ ڈالتی ہیں وہ 2 قوتیں ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس امارہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ تو جس طرح حضرت فرما رہے تھے اللہ رب العالمین نے شیطان کو قید کر کے انسان کو فرمایا کہ اب روزے رکھو، تقوی حاصل کرو، اور اندر کے دشمن سے تم نے خود مقابلہ کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے، واہ بھائی واہ، رمضان المبارک کا جو مقام ہے اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی رمضان کی جو عظمت ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب دیکھیں ایک مہینہ قرآن کے ساتھ جب تعلق اس کا ہوتا ہے تو وہ مہینہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور شب قدر وہ عظمت والی رات ہے کہ اس میں قرآن اترا، اور رات جب اس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے تو وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے، وہ انسان جو قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کے تفاسیر پڑھتا ہے، اس کی کیا عظمت اور شان ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تعارف کروایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 شعبان کو ہمیں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ کیا حسین جملہ ہے کہ ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ یہ مہینہ عظیم بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ رب العالمین اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے ایک نفل عبادت کی اللہ پاک اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا جو اول ہے یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور فرمایا ہوا شہر المساوات، یہ برابری کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے کہ اپنا احساس کریں۔ ماشاءاللہ ہم بھی احساس میں بیٹھے ہیں، کیا بات تو فرمایا یہ احساس کا مہینہ ہے کہ اس میں احساس کرو، قرابت داروں کا، غریبوں کا، مساکین کا احساس کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثواب الجنہ، صبر اس کا جو ثواب ہے جنت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جو شخص کسی روزے دار کا، اس مہینے کی عظمت دیکھیں، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ پاک روزے دار کے اجر کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اگر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کروائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، ایک کھجور کے دانے کے ساتھ بھی اگر افطار کراؤ گے تو اللہ پاک تب بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جی بالکل، تو یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے کہ اس میں دن کی بھی فضیلت ہے، رات کی بھی فضیلت ہے، صبح کی بھی فضیلت ہے، شام کی بھی فضیلت ہے، ہر ساتھ کی فضیلت ہے، سحری کی الگ فضیلت ہے، افطاری کی الگ فضیلت ہے، برکتیں ہی برکتیں، ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اور روزے دار جب اس نیت سے رات کو سوئے کہ میں صبح جلدی اٹھ کے روزہ رکھوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت بھی ہو گیا اور برکت بھی ہو گئی۔ یعنی جاگنا بھی برکت، سونا بھی برکت۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں سے مالا مال ہے، اور اسی رمضان المبارک کی اس ریاضت کے ذریعے ہم اگلے 11 مہینوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اگر شوال میں بندہ ویسا ہو جیسا شعبان میں تھا تو ہم نے مقصد روزہ گنوا دیا، ثواب تو حاصل ہو گیا، جو عبادت کی وہ رائے گاہ نہیں گئی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو مقصد ہے کہ تقوی حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، کیا کہنے ہیں، کیونکہ تقوی کوئی جز وقتی عبادت نہیں ہے، تقوی تو نفس کی ایک کیفیت ہے، تقوی تو ایک احساس ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جس میں رب کی نافرمانی ہو، اور ہر اس چیز کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں اپنے معبود مطلب رضائے الہی کو اختیار کرنا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ احساس کی رمضان اپیل 2022 جاری و ساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ارشد سہروردی سے ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نعت کلام سنواتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آپ کہاں سوچ رہے تھے؟ یعنی کہاں سوچ رہے تھے؟ یہ گفتگو جو ہو رہی تھی اس میں کھوئے ہوئے تھے آپ؟ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بڑی محبت سے سن رہے تھے اور داد بھی دے رہے تھے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ہر سمت آ رہی ہے صدائے درود کی، ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے
بڑا خوبصورت کلام آپ نے ارشد سہروردی صاحب سنایا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں ان کے انداز میں، ان کے لہن میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فصیح الدین سہروردی کے بہت چنیدہ شاگردوں میں سے ایک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت انداز ماشاءاللہ. انداز بھی خوبصورت ہے آپ کا، اور آپ مائک دور رکھ کے پڑھ رہے تھے اور حسین لگ رہا تھا. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ہم احساس رمضان اپیل 2022 کی اس ٹرانسمیشن کو آگے لیے جا رہے ہیں، اور اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر ہم گفتگو کر رہے تھے ماہ رمضان المبارک کی بابت کہ خدا، قرآن کریم اور آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے لیے. تو اسی گفتگو کو ہم اسی تناظر میں آگے بڑھاتے ہیں. بالکل جی، رمضان المبارک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رعایت دی ہے، اور ان پر جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں کا، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور پھر تیسرا عشرہ جہنم سے نجات. یعنی کتنا یہ حسین سفر ہے کہ رحمتوں سے گزر کر، مغفرت سے گزر کر بالآخر جہنم سے علامہ نجات. صاحب فرما رہے تھے کہ آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ کسی کا روزہ کھلوا دینا، چاہے گھوٹ دودھ سے یا پانی سے یا کھجور سے، وہ بھی ثواب دارین ہے. اور تو کیا فرماتے ہیں اس میں وہ ثواب روزہ کھلوانے والے کو ملے گا، اور جس کا روزہ کھلوایا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کا ثواب اس کو پورا ملے گا، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا. واہ، وہ مالک کائنات ہے، جو چاہے وہ نواز بے سکتا شک. ہے. یعنی اس مہینے کا یہ سارا ماحول دیکھ کر جی بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ ہمارا رب تو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ہم خود اپنی غفلتوں سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ہم خود اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے اپنے رب کی قربت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمارا رب تو ہمیں قریب کرنے کے لیے کتنے مواقع فراہم کر رہا ہے واہ واہ واہ. کہ تم بندوں سے حسن سلوک کرو تو اس کا اجر و ثواب ہے، تم اللہ کی بندگی کرو اس کا ایک خاص اجر و ثواب ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، وہاں سے ہمارے بھائی جہاں آئے سے ہوئے ہیں. تشریف لائے ہیں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے بتا دیں شارٹ کٹ جس میں محنت کم ہو اور نتیجہ پورا نکلے. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ اللہ کو پانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں سے مختصر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ تم مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ، خالق تمہیں قریب کر لے گا، تاکہ پروردگار عالم تمہیں اپنے قریب کر لے. علامہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے، اب میں حضرت کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سر میں کہہ رہا ہوں میری بات کو آگے بڑھایا، حضرت کی بات کو رہنے دیجئے. جی آپ ہماری بات ماشاءاللہ وہی آپ کی بات اور حضرت کی بات کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک دوسرے بندے کی مدد اور معاونت میں لگا رہتا ہے نا، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو سلوک کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا. یعنی ہم مخلوق کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم مخلوق کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا. جیسے ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کریں گے، اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک حدیث کرے گا. مبارکہ ہے نا ناظرین محترم کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ. اور رمضان المبارک کی جہاں تک بات ہے، رمضان المبارک میں شریعت نے ہمیں ایک پاکیزہ فکر دیا ہے. رمضان المبارک میں اس فکر کو راسخ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جیسے دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بندہ اکیلا کمرے میں ہے، فریج میں ٹھنڈے مشروبات بھی پڑے ہیں، فروٹ بھی پڑے ہیں، بندہ پھر بھی نہیں کھا رہا. کیوں؟ اس میں ایک تصور راسخ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں اکیلا کمرے میں ہوں، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور رمضان مبارک میں ایک پختہ کرایا جاتا ہے، اور پھر حکم یہی ہے پھر اسی تصور کو ہم اگلے جو 11 مہینے ہیں ان میں رکھیں کہ ہم جہاں بھی ہیں گناہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور روزے جو رمضان کے روزے ہیں یا ویسے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، رمضان اور قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزے بھی اور قرآن بھی. اور قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ دن ہے وہ بھی ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. یوم حساب ہے، اور وہ ایسا دن ہے قیامت کا دن. میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا
کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. انسان کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنی گرمی. اور وہ پسینہ بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ گرا دیا جائے تو زمین سے اناج اگنا بند ہو جائے گا، سبزہ جل جائے گا. اور وہ اتنا بدبودار ہے وہ پسینہ کہ اگر زمین پہ گرا دیا جائے تو حواس انسان کے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. اتنا بدبودار پسینہ ہے. تو اس دن کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا، روزہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا. یقول الصوم، روزہ کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ یا رب العالمین سارا دن یہ بھوکا پیاسا رہتا، شہوات سے دور رہتا، میری عزت کی خاطر، تیری عبادت کی خاطر یہ سارا دن یہ برداشت کرتا. فشفعنی فی، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. قرآن عرض کرے گا مولا انی منعتہ النوم باللیل، یہ راتوں کو جاگ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، تراویح میں سنا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا. فشفعنی فی، اس کے حق میں میری شفاعت کو بھی قبول فرما. یعنی قرآن کی گواہی. جی، قرآن کی شفاعت اور روزے کی شفاعت. اور پھر ہو سکتا ہے کوئی شک کرتا پتہ نہیں شفاعت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میرے آقا نے قبولیت کی مہر بھی لگا دی. فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. ماشاءاللہ. ناظرین، کیا سیر حاصل گفتگو جاری و ساری ہے. اور اسی گفتگو کے دوران میں چاہتا ہوں کہ تقی الرحمن فریدی آپ کو ایک خوبصورت سا کلام سنائیں، اور اس کلام کے بعد پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی. مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک اور دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے آقا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، کہ غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. لو
मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे तक़ीउर रहमान फरीदी को। एहसास रमज़ान अपील 2022 आपके सामने जारी व सारी है। नाज़रीन, इस रमज़ान अपील 2022 में हम एहसास के नाते उन ज़रूरतमंद अफराद का ज़िक्र करते हैं कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारियां एहसास ने अपने कंधे पर उठाई हुई हैं। नाज़रीन, ऐसे हज़ारहा ख़ानदान हैं, हज़ारहा लोग हैं कि जो अपनी ज़रूरियात को एहसास तक पहुंचाते हैं और फिर एहसास कपड़ों की सूरत में, खुराक की सूरत में, अद्वियात की सूरत में, पानी की सूरत में आपकी भेजी हुई रुकुमात को उन ज़रूरतमंद अफराद तक पहुंचाता है। नाज़रीन, हमारी एहसास की टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, हमारे स्टूडियोज़ की लाइन भी खुली हैं, हमारे डोनेशन हॉटलाइंस की खुली हैं और हमारे एहसास के वेब एड्रेस, बैंक डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। आप जहां जिस जगह चाहे लॉग इन कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप किसी भी शहर में हैं, अगर आपके सामने हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है तो जान लीजिए कि ये ट्रांसमिशन आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात के लिए है। हम इस लम्हे ज़िक्र कर रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये गुज़रती हुई बाबरकत सातों में कि कुरान करीम आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मालिक कायनात का हुक्म क्या है इस माह सयाम, माह रमज़ानुल मुबारक में जनाब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। जी जी। और ये जो रोज़ा है ये कोई नई इबादत नहीं है। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये उस तरह फ़र्ज़ किए गए जैसे अल्लामा साहब ये रोज़े कब से जी मैं इसी तरह फ़र्ज़ किए गए, ज़रूर ये बताइए। जी, जिस तरह के तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ थे। अब रोज़े का जो बैकग्राउंड है ये कब से आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरा जो बादशाह था उसके दौर में काहत साली पड़ी। काहत साली पड़ी, ज़मीन का जो अनाज है वो कम हुआ और लोग जो है भूख और अफलास का शिकार थे। तो उस बादशाह ने जहाँ लोगों के पास खुराक ग़िज़ा वाफिर मिकदार में मौजूद थी वहाँ हुक्मनामा जारी किया भी आप लोग पहले 2 टाइम खाना खाते थे, अब 1 टाइम खाना खाएं। 1 टाइम का खाना जो है उन इलाकों की तरफ भेजें जहाँ काहत साली हुई है, जहाँ ग़िज़ा की किल्लत है, वहाँ भेजें। तो लोगों ने ऐसे ही किया कि 1 टाइम का वो खुद खाते, 1 टाइम का उस तरफ भेजते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन लोगों की ये अदा इतनी पसंद आई कि उस दौर में जो नबी थे अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही भेजी और उनको ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारा ये काम सिर्फ दुनियावी मसलहत नहीं है, मैंने इसको रोज़े की सूरत में, इबादत की सूरत में कबूल फरमा लिया है और तुम्हारी ये यादगार मैं रहती दुनिया तक जारी रखूँगा। उसके बाद फिर ये रोज़े का सिलसिला शुरू हुआ। हर उम्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। किसी उम्मत में 3 रोज़े फ़र्ज़ थे, किसी में कितने फ़र्ज़ थे। और खसूसियत के साथ रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए और रमज़ान मुबारक का जो महीना अता किया गया ये हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया गया। रमज़ान मुबारक की जो बरकतें हैं और रमज़ान मुबारक की सूरत में ये जो पूरा महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, इस सूरत में हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रोज़े की सूरत में अता किया गया। और इसमें और भी बेशुमार भलाई हैं। जिस तरह हम अर्ज़ कर रहे हैं कि इस महीने की हर सात बरकत वाली है और फिर जब आखिरी अशर आएगा उसकी हर ताक रात बरकत वाली है और फिर उसमें जो लैलतुल क़द्र होगी वो बरकत वाली है। और हदीस पाक में आता है इस महीने की इतनी बरकतें हैं। हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने की हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जी। और जब आखिरी रात आएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है 70,000 के बराबर जो पूरे महीने में बख्शे, हर रात 70,000 बख्शे, आखिरी रात में उतने अल्लाह ताला ने पिछले महीने में जितने बख्शे थे उतने सारे बख्शेगा। और फिर ईद की रात उससे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश ईद की रात में बिल्कुल जी लैलतुल जायज़ा कहलाती है ईद की रात। और ये वो मुक़द्दस रात है कि जब एक मज़दूर
مزدوری کرنے کے بعد اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ قوم بازاروں میں نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، یہ قوم پھر دنیا داری کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ہم، وہ رات خاص رجوع الی اللہ کی رات ہے، وہ رات خاص رب ذوالجلال سے خلوت میں راز و نیاز کی رات ہے۔ اس رات میں تو ضروری ہے کہ ہم کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں جہاں اپنی تنہائی میں اپنے رب ذوالجلال کے حضور یہ عرض تو کر سکیں کہ اے پروردگار، اے مالک الملک، ہم نے اپنی بساط بھر اپنی کوشش کی، لیکن اے پروردگار تیری بندگی کا حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ مالک الملک ہے، اپنی شان کے مطابق چاہے عطا کر جیسے وہ سکتا غالب ہے۔ نے کہا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ حق ادا نہ ہوا، ہم ہوا۔ کچھ بھی کر لیں حق ادا نہیں کر جی سکتے۔ جناب، آپ اپنا حق ادا فرمائیے، بسم اللہ۔ تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، خدا جے درود اور سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود اور سلام کیا کہنا، تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا، تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا، رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود اور سلام کیا کہنا۔ آپ بہت سلامت رہیے، پروردگار قبول فرمائے آپ لوگوں کی۔ ناظرین محترم، ہم ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ علامہ احمد منیر نورانی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج کی شب میں گزرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں چند جملے آپ کیا ادا فرمائیں گے؟ جی، رمضان المبارک جو ہے بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم ایک مبارک رات میں بیٹھ کے دین کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک کو یادگار طریقے سے بھرپور انداز میں گزاریں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس لیے ہر رمضان کو آخری رمضان کے مطابق گزاریں۔ بالکل، یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آقا دو جہاں نے فرما دیا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اور آقا نے جو کہہ دیا وہ بات اٹل ہے۔ آپ یقین مانیے، جی تو نہیں چاہتا کہ اس ٹرانسمیشن کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچایا جائے، لیکن کیا کریں کہ وقت کی تنابیں کھینچنا شروع ہو چکی ہیں، اب دامن وقت میں گنجائش باقی ہے ہی نہیں۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین حضرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیے۔ بس یہ کہتے ہوئے میں اختتام کی جانب جا رہا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ علی رضا کو اجازت، خدا حافظ و ناصر، بسم اللہ۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک، بے طلب بھیک یہاں ملتی
آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے اور ان کے کردار کا قد ماپ رہی ہے دنیا اور جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ماپے جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ماپے جاتے یہ وہ در ہے اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں اس لیے ہر زباں پر نہیں لائے جاتے اس لیے ہر زباں پر نہیں لائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے